जेडी न्यूज में खुश आमदीद। आज से हम एक ऐसे प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं जो मोदी के जुल्म का आईना होगा। मोदी ने जुल्म की इंतहा कर रखी है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जहां मुस्लिम अक़लियत के साथ ऐसे ऐसे मजालिम हो रहे हैं, और अब हम इन मजालिम को हम न सिर्फ अपने जेडी न्यूज के प्रोग्राम से 22 करोड़ आवाम तक पहुंचाएंगे, बल्कि आलमी दुनिया में जहां जहां सहाफत है वहां जालिम मोदी के जुल्म को बेनकाब करेंगे। आज हमारी तज्जिया निगार हैं नाजिया अली। हमने उनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम आमिर और तमाम नाजरीन को भी। कैसी हैं नाजिया, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह। नाजिया, आज जो हमने प्रोग्राम का आगाज किया है वो है जालिम मोदी। आज से हम पूरी सीरीज अपने प्रोग्राम की करेंगे और उसमें मोदी के जुल्म को इंशाल्लाह बेनकाब करके रहेंगे। नाजिया, सबसे पहले आप ये बताइए कि मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या नए जुल्म के तरीके ईजाद किए? देखिए आमिर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि हमारे नाज़रीन जान सकें कि एक्चुअल मोदी सिर्फ कश्मीर पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता, बल्कि उसके अज़ाइम जो हैं तमाम आलम इंसानियत और मुसलमानों के लिए ख़ासकर बहुत ख़तरनाक है, जो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे वन बाय वन और हर वीकली स्टेप में कि वो क्या कर रहा है। देखिए, लेकिन इसमें जो खुश आइन बात है वो ये है कि मोदी ने अपनी ग्लोबल जो इमेज है वो बहुत ख़राब कर ली है। इस वक्त दुनिया के 200 से ज़्यादा जो ममालिक हैं और 193 जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं यूनाइटेड नेशन से, तो उन सब में मोदी के लिए एक चिंगारी उठना शुरू हो गई है। और आप जानते हैं कि भूसे में चिंगारी जो है वो एक तूफ़ान की अलामत होती है। इन द फ्यूचर ऐसा होने वाला है और इंशाल्लाह हम जब अपने नाज़रीन को मोदी का असल चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि हम एक आईना लेके मोदी के सामने बैठे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। क्योंकि मोदी कहता है कि वो डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चला रहा है और डेमोक्रेसी का मानने वाला है। मोदी कहता है मैं फ्रीडम का मानने वाला हूँ, मोदी कहता है मैं इंसानियत का मानने वाला हूँ, लेकिन हमें ऐसा कहीं नज़र नहीं आता जिस तरीके से मोदी दुनिया में काम कर रहा है, और ख़ासकर कश्मीरियों पे और अब स्पेशल भारत में जिस तरीके के अज़ाइम हो रहे हैं ये कोरोना वायरस आने के बाद, तो मोदी के बहुत से चेहरे जो है वो बेनकाब हो चुके हैं आलमी दुनिया में भी और दुनिया के सामने। तो ये है कि आलमी दुनिया में जो है ग्लोबल इमेज मोदी का बहुत ख़राब हो चुका है, और ट्रम्प के वो साथ है तो वो समझता है कि मैं कामयाबी पर हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रम्प खुद एक सुपर पावर में आया था और अब जब वो जाएगा तो शायद वो मुल्क सुपर पावर नहीं रहेगा। जी नाजिया, ये बताइए कि गाजियाबाद के अस्पताल में क्या मामला हुआ था, ज़रा नाजरीन को वजाहत से बताइए। देखिए, मसला ये है कि तबलीगी जमात से कोरोना वायरस को जोड़ा जा रहा है, जो बहुत गलत है। आलमी जो है इस पर बहुत ज़्यादा मजम्मत कर चुकी है आलमी दुनिया। निज़ामुद्दीन जो है एक एरिया है, वहाँ पर जो है एक गैदरिंग तबलीगी जमात की अच्छी खासी जमा थी, जहाँ पर एक इस्लामी इज्तिमा हो रहा था। वहाँ पर जो है पुलिस आई और पुलिस पकड़कर उन लोगों को ये कहा गया कि आपकी स्क्रीनिंग होगी और ये कोरोना वायरस से रिलेटेड, और उनको गाज़ियाबाद के एक हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ जाकर उन लोगों का कहना है, हमारे पास प्रूफ है, स्क्रीन पे आ भी रहे होंगे, ख़ुद उनके अखबारात में जो है हिंदू अखबार में मुख्तलिफ अखबारात में ये छप चुका है कि गाज़ियाबाद में जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और नर्सिस थी, उन्होंने उन मौलवी हजरात से तबलीगी जमात के बदतमीज़ी की। उसके रिवर्ड में उन्होंने जो है उनको बदतमीज़ी से जवाब दिया। उस बदतमीज़ी से जवाब देने पर उन पे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर दिया गया है, और ये बहुत गलत है। इसको उन्होंने नाम दिया है एनिमीज़ ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ये इंसानियत के दुश्मन। ये तो उन्होंने प्री प्लान किया, इसका मतलब है? बिल्कुल। आप ये सोचें ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर हो, लेकिन ऐसा हो चुका है कि मोदी ने ऐसे काम करना शुरू कर दिए NSA जो बिल है उसके बारे में कि आप नाज़िया, ये NSA क्या चीज़ है? देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो कि बरतानिया के दौर में होता था, जब बरतानिया का राज था 24% हिस्से पे दुनिया के 9 आबादियात इम्पीरियलिज्म में। तो उस वक्त ये होता था कि जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ होता था तो गवर्नर राज था उठा के उसे बंद कर देते थे। उसे बताया नहीं जाता था कि किस जुर्म में उसे उठाया जा रहा है, उसे मार दें या
چھوڑ دیں, یہ ان کے اپنے پاورز میں ہوتا تھا. تو اسی وقت سے یہ بل بنا. پھر اس کے بعد اندرا گاندھی کے دور میں یہ بل واپس آیا. اس کے بعد 1950 میں یہ بل آیا اور 1969 تک یہ بل رہا. پھر اس بل کو ایکسپائر کر دیا اور اب یہ دوبارہ 1980s میں لایا گیا. اصل میں اس کا انہوں نے نام رکھا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن, یعنی کہ جرم کو جرم سے کرنے سے پہلے روکنا. لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ تکلیف بات یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو, خاص طور پہ مسلمانوں کو ہی لیے یہ بل رکھا گیا ہے. اس میں اس ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کو اٹھایا جاتا ہے, خاص طور پہ تبلیغی جماعت کو, اور جو مسلمان ہیں ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے. اس کے بعد ان کے پاس ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے, وہ ان کو 12 مہینے تک کر سکتا ہے. ان میں ان کی آنکھوں کو تشدد کیا جاتا ہے, ان کے ناخن نکالے جاتے ہیں اور ان کو مطلب پیرالائز کر دیا جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے, جو میں بات کر رہی تھی ڈیموکریسی اور فریڈم کی, کہ اس میں جس بندے کو اٹھایا جاتا ہے اسے نہیں بتایا جاتا کہ اسے کس جرم میں اٹھایا گیا, اس کی فیملیز اس سے نہیں مل سکتی, وہ کوئی وکیل نہیں کر سکتا, وکیل اس کی پیروی نہیں کر سکتا, اور دوسری بات اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. تو آپ سوچیں, ایک ایسا ملک جو کہتا ہے میں ڈیموکریسی ہوں, ایک ایسا ملک جو 99 پارلیمنٹ میں جا کے لیکچر دے چکا ہے مودی کہ میں ڈیموکریسی کا سب سے بڑا پرچار کرنے والا ہوں, میں فریڈم کو ماننے والا ہوں, میں انسانیت کو ماننے والا ہوں, وہاں پر ایک ایسے بل کا ہونا جو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے انڈر میں ایک عام بندے کو اٹھا رہے ہیں. وہ عام بندہ کون ہے؟ مسلمان. اور بہت بھاری تعداد میں مسلمانوں کو اٹھایا گیا ہے اور ان پہ یہ بل لاگو کیا گیا ہے. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ NCRB ہوتا ہے, نیشنل کرائم ریکارڈ ڈیٹا, جو کہ انڈیا بھارت جو ہے اس کا پورا سالانہ ریکارڈ لایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں کہ یہ ریکارڈ تھا, اتنی FIR کٹی ہیں اور یہ اس مد میں کٹی ہیں, یہ کرائم کیے گئے تھے. لیکن یہ کرائم, یہ ڈیٹے کی جو ان کی جو FIR کٹتی ہے وہ اس ڈیٹے میں شامل نہیں ہے. تمام ریکارڈ کو ود ہولڈ کر دیا جاتا ہے, تمام انفارمیشن کو ود ہولڈ کر دیا جاتا ہے. تو عامر آپ بتائیں, دنیا کے کسی ملک میں ایسا قانون نہیں ہے جیسا کہ مودی مسلمانوں کے لیے لایا ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب انسانیت کو بچانے کے لیے پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی ہے. پوری دنیا لاک ڈاؤن, بالکل صحیح بات ہے. نازیہ, اس کا مطلب ہے کہ NSA جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھرپور طریقے سے وہ لوگ اس مسلمان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اور کیا ایسے واقعات ہوئے جو کرونا کی آڑ میں مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک محمد دلشاد نام کے جو ایک عالم تھے اور مطلب تبلیغی جماعت کے ایک بڑے سربراہ تھے, وہ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ڈائریکٹ اٹھا لیا ان کی پولیس نے اور اٹھا کر جو ہے ان کو کہا کہ آپ کا جو کرونا, ہمیں پتہ چلا آپ کو کرونا ہے اور آپ وائرس پھیلا رہے ہیں. ان کو شرمندگی فیل ہوئی اور اس کے بعد ان کا ٹیسٹ کروایا گیا, کیونکہ ٹیسٹ کروانا تو سب پہ ہی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ حکومتی ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹیز ہے. جب ان کا کرونا کا ٹیسٹ کروایا تو وہ پازیٹیو نہیں, نگیٹو آیا. اس کے بعد وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے سوسائڈ کر لی, جو کہ ناظرین ہمارے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک ایسا ہوا کہ ٹی شاپ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے ٹی شاپ والے سے کہا کہ تم مسلمان ہو, تبلیغی جماعت کے ہو, تمہاری وجہ سے جو ہے ہمارا انڈیا لاک ڈاؤن ہو گیا ہے اور یہ بھارت جو ہے تباہی تم لوگ کی وجہ سے ہوا ہے, کرونا وائرس آپ لوگ کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ اتنا بزر ہوا کہ وہاں پر جو ہے کسی نے فائرنگ کی اور اس کو مار دیا. دوسرا یہ کہ دیکھیں, 2 چیزیں اور ہوئی ہیں. وہ یہ کہ گلگت میں باقاعدہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ ہمارے مطلب مودی نے اور ان کی جو گورنمنٹ نے اس نے یہ بلیم کیا ہے پاکستان آرمی پہ کہ انہوں نے کرونا وائرس کے جو پیشنٹ ہیں پازیٹیو, ان کو گلگت کے راستے انڈیا بھیجا ہے. تیسرا ایک بہت عجیب بات, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے کافی لوگوں کو جو کرونا پازیٹیو تھے وہ گلگت کے راستے سے انڈیا بھیج رہا ہے. مقصد یہ الزام لگا رہے ہیں. جی بالکل, الزام کیا لگایا, ان کی یونیورسٹیز میں یہ لیکچر پڑھایا جا رہا ہے, ان کے کمیشن جو لوگ کریں گے وہاں پر یہ پڑھایا جا رہا ہے. ناظرین اسکرین پر ثبوت دے سکتے ہیں. اچھا, دوسرا ٹک ٹاک آپ کو پتہ ہے چائنیز کمپنی کا ہے, تو ان کی پولیس نے بھارت کی دہلی کی 650 پیج پر ایک رپورٹ تیار کی ہے اور اس رپورٹ میں یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ 3482 ٹک ٹاک ایسے جھوٹے بنائے گئے ہیں کہ لوگ لاک ڈاؤن پہ عمل نہ کریں, مودی کی باتوں پہ عمل نہ کریں, اور وہ انڈیا بھیجے گئے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس کی آڑ میں بھی وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کو NSC نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے زمرے میں لا کر اٹھایا گیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ مودی کس طریقے سے اس وقت میں بھی سیاست چمکا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. تو نازیہ, کوئی عالمی آواز اٹھ رہی ہے ان تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جو یہ اقدام انہوں نے کیا ہے؟ کیا کوئی عالمی آواز ہے, کوئی عالمی دباؤ نہیں پڑ رہا ان پر ایسا؟ عامر دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ عالمی دباؤ نہیں پڑ رہا. وقت جو ہے بڑی تیزی سے گلوبل جو دنیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے گھومتی ہوئی کہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے.
ابھی ویسے تو ہم ہر سیریز میں بتائیں گے ناظرین کو مودی کا کہ وہ گلوبل امیج اپنی بہت خراب کر چکا ہے، پر اس وقت اس تبلیغی جماعت کے حوالے سے WHO جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان کے ڈائریکٹر مائک رین ہیں، انہوں نے کلیئر کہا ہے، ناظرین اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ڈونٹ بی ریلیجس اٹیچ دس کرونا وائرس کووڈ-19، انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ اس وائرس کو بھارت میں مودی سرکار یا ان کے کسی بھی پارلیمنٹیرین کے ذریعے یہ بات کہنا کہ یہ تبلیغی جماعت سے پھیلا، یہ بہت غلط ہے اور بہت افسوسناک ہے۔ تو یہ ایک شرمندگی کا مقام ہے، عالمی دنیا میں بھی اس کی سروس چل رہی ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو لے کر اس پر کرونا وائرس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے اس کرونا وائرس کے خلاف اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ آواز جو ہے اب تھنک ٹینک سوچنا شروع ہو گئے کہ مودی کیا کر رہا ہے، کیونکہ ریلیجس فریڈم ختم کر رہا ہے نا وہ۔ نازیہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس NSA بل کے حوالے سے؟ کیا کیا جائے مودی کے اس ظلم والے اقدام کے لیے؟ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو میں یہ جو JD نیوز کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، ایک چھوٹا چینل ہے، لیکن اس کے جو خیالات ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ تو ان میں ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے، جب سے لے کے آج تک ہمیں ایک تکلیف ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہم سے جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور ہماری فوج جو ہے، کیونکہ امن پسند فوج ہے، تو وہ ایسا نہیں چاہتی، اور وہ اس کو ہماری بزدلی نہیں سمجھے بلکہ اس کو ہماری اخلاق کا پیغام سمجھے۔ دوسرا یہ کہ اس پلیٹ فارم JD نیوز کے حوالے سے میں یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور صدر عارف الوی کو اور تمام پولیٹیکل پارٹی کو اور تمام حکومتی مشینری کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ باقاعدہ اس NSA بل کی جو اس پر اس وقت کافی مسلمانوں کو اس پہ لاگو کر دیا گیا ہے بلا جواز، تو اس پر باقاعدہ پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں سپر پاور کو جتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، جتنی آرگنائزیشن ریجنل کام کر رہی ہے، وہاں پر جو ہے ہماری ڈپلومیسی کو ایکٹیو ہونا چاہیے، ہماری جو ہے سفارت خانے کو ایکٹیو ہونا چاہیے، وہاں لیٹر بھیجیں اور بتائیں کہ مودی کے اس ایکشن کو، اور بلکہ عالمی عدالت میں بھی یہ جانا چاہیے کہ ایک ڈیموکریسی ہے جس ملک میں، وہاں پہ یہ بل لاگو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایکٹ بنایا ہی نہ جا سکتا جس میں انسان وکیل نہ کر سکے، جس میں FIR کٹے لیکن وہ ریکارڈ پر نہ ہو، جس میں انسان کو بیل نہ ہو اور اس کو یہ بتایا نہ جائے کہ اسے کس جرم میں اٹھایا گیا ہے۔ کالے قانون کی ایک عجیب، ایک عظیم مثال قائم کرتی ہے۔ اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور بھرپور آواز ہونا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں مجھ سمیت اور میرے اس پلیٹ فارم پہ JD نیوز کے تمام ڈائریکٹر، ہمارے CEO اور ہمارے تمام صحافی حضرات جو ہم سے منسلک ہیں، وہ نہ صرف وہ بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے اس بات کی مذمت کرتی ہے کہ مودی جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا میں دکھائی دینا چاہیے۔ جی نازیہ، آپ نے بہت وضاحت سے NSA کو بھی واضح کر دیا اور تمام چیزوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ، تبلیغی جماعت کے ساتھ، یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو اس ناظرین وہ بھی مسلمان ہی ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی شعبے سے وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ بس ہمارا جو مقصد ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کا، ظالم مودی، یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ظلم جو مودی کر رہا ہے ہم آپ کو ایک ایک کر کے اپنے باقیہ آنے والے پروگراموں میں بتاتے رہیں گے، اور اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام ظالم مودی کو شیئر کیجئے اور اپنے پیاروں کو سینڈ کیجئے، اور ہمارے JD نیوز کو سبسکرائب کر کے یہ ایک پیغام ہے، یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ آپ کی بھی آواز ہے، یہ ہر مسلمان کی آواز ہے اور ہر مظلوم کی آواز ہے۔ مجھے اور نازیہ علی کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔